الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من اللیل الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالمدبرات امرا آپ سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد عالم ابن آل محمد کی روح کو اصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سورہ فاتحہ محمد علی اس سے بہتر ایک صلوات پڑھ دیں. حضرات گرامی قدر بزرگان محترم، اصال ثواب کا سلسلہ جاری. مرحوم کی جو خدمات ہے خاص طور سے برج پوری کے لیے، جیسے کہ میں شاید 6ویں یا 10ویں کی مجلس میں عرض کر چکا، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. 35 یا 36 سال سے مرحوم نے جتنی خدمتیں کی ہے اہل بیت کے سلسلے میں، فرش اعضاء کے سلسلے میں، جلوس کے سلسلے میں، نظر و نیاز کے سلسلے میں، بخشش کا سامان تو الحمدللہ مرحوم ساتھ لے کے گئے ہیں. اہل بیت نے وعدہ کیا ہے جو ہمیں یاد کرے گا محشر میں ہم اسے یاد کریں گے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. صلی علی محمد. تو آل محمد نے ہر ایک چاہنے والے کو یاد رکھا ہے. اہل بیت بھولتے نہیں ہیں. آل محمد کو نشان نہیں ہوتا کہ کون چاہنے والا ہے کون پرایا ہے. محشر کے میدان میں جہاں ساری دنیا پریشان رہے گی وہاں اہل بیت کے چاہنے والے مطمئن کھڑے ہوں گے. تو الحمدللہ مرحوم نے جتنی خدمات کی ہے ان کو اس کا اجر حسین کی ماں شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ عطا فرمائے گی. تھوڑا سا اور تشریف لے آئیے آگے آگے. ذرا جیتی جاگتی صلوات پڑھ دے. ایک اور صلوات بھیج دے. تو انشاءاللہ بڑا محدود وقت میں آپ کی زحمت کو میں تمام کر دوں گا. شہر رجب ہے. رجب ویسے بھی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ. رجب کا دوسرا نام ہے
माह असब, यानी असब के अगर सहाब को बोलेंगे आप, असब के माने अरबी में बादल के हैं। माह असब बरसने वाला महीना। क्या बरसेगा इसमें? रहमतें बरसती। जिस तरह मूसलाधार बारिश होती है, इसी तरह माह रजब में मोमिनीन पर रहमतें बरसती। या ये कहूं कि इसका आगाज ही रहमत से हुआ है। पहली रजब, पांचवें इमाम की विलादत, रहमतें रहमतें रहमतें, आगाज ही रहमत का हुआ है। समझो, रजब कहते हैं जन्नत की एक नहर को, ऐसी नहर जिसका पानी शहद से ज्यादा शीरी, दूध से ज्यादा सफेद। क्यों रहमत बनाया? सबब तो बताया है ना, इसलिए कि इसमें पहली ही तारीख को रहमते कुल का जुज आ गया, जिसे इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम कहते हैं। और उसके बाद इसीलिए पहली रजब को जो रोजा रखे उसके 60 साल के गुनाह माफ। जी जी, रजब के रोजे बड़े मोतबर माने गए हैं, बड़े अजीम माने गए हैं। और इसी रजब के बाद गुजरने के बाद लैलतुल रगाइब आपने अमल किया होगा, यानी रजब की पहली शबे जुमा, जिसका नाम है लैलतुल रगाइब, रगबत वाली रात। तो ये रहमत है। फिर दूसरी रहमत, तीसरी रहमत का 3 रजब, इमाम हादी की शहादत की तारीख। मुस्तकिल इस माह रजब में रहमतें नाजिल हो रही है। फिर 5 रजब 10वें इमाम की विलादत की तारीख। फिर 10 रजब 9वें इमाम की विलादत की तारीख। वो 13 रजब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसके सदक़े में काबे को जीनत मिली। अली के नाम पे एक सलवात पढ़ दे। जिसके आने पे काबा पाक हुआ। फिर 15 रजब अली की बेटी ज़ैनब की शहादत। और ये 13, 14, 15 इन तारीखों की बड़ी अहमियत है। इनको क्या कहते हैं? अय्यामे बीज। अय्यामे बीज, बीज माने अरबी में सफेद, यानी रोशन दिन और रोशन रातें। इसमें 3 दिन रोजा रखना बड़ा मुस्तहब है। 13, 14, 15 3 दिन रोजे रखे। और इसी में एक अमल भी है, क्योंकि आने वाला है इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। इसी में 13, 14, 15 में अय्याम बीज में एक अमल रखा गया है, जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, जिसको अमले उम्मे दाऊद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उम्मे दाऊद। क्या मतलब उम्मे दाऊद का? दाऊद की माँ। कौन थे दाऊद? इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोते, हसन मुसन्ना के बेटे। यानी अगर कोई अपनी दिली हाजात, कोई परेशानी, कोई मुसीबत हल करना चाहता है तो वो अमले उम्मे दाऊद करे, सारी परेशानियां उसकी खत्म हो जाएगी। 3 दिन रोजे रखे, 13, 14, 15 और कुछ दुआएं हैं वो पढ़े। क्या हुआ था? अमल उम्मे दाऊद में क्यों ताकीद की गई है? यानी रजब इसलिए रहमतों वाला महीना। क्या हुआ था? दाऊद जनाबे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोते, हसन मुसन्ना के बेटे। जो कीजिएगा, मंसूर दवानकी का जमाना है। वो जालिम बादशाह कि जिसने सादात को दीवारों में चुना गया, वो लानल्लाह। मंसूर दवानकी वो बादशाह है जिसके दौर में सादात के गारे से दीवार बनाई गई, सादात को कत्ल किया गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जमाना है। जरा इमाम के नाम पे सलावत पढ़ दे मोहम्मद। थोड़ी सी तफसील अर्ज कर दूं ताकि आने वाले हैं ना, इसलिए तो बच्चों को याद रहेगा, जरूरी है ये माह रजब की फजीलत को बयान करना। तो मंसूर दवानकी का जमाना है जहां अली का नाम लेने पे पाबंदी है।
جہاں قبر حسین پہ حل چلایا گیا، جہاں مزاروں کی طرف نہر کو بہایا گیا، وہ زمانہ ہے منصور دیوانگی کا۔ منصور دیوانگی نے کچھ شیعوں کو، کچھ علی کے چاہنے والوں کو قید کیا، اور روایت یہ ہے کہ منصور دیوانگی جن کو قید کرتا تھا پھر وہ زندہ گھر نہیں آتے تھے، گھر نہیں آتے تھے زندہ۔ جب کچھ علی کے چاہنے والوں کو منصور دیوانگی ظالم نے قید کیا تو انہی میں جناب داؤد کو بھی قید کیا لیا گیا۔ جب جناب داؤد قید ہو گئے، جناب داؤد کی والدہ چھٹے امام کی خدمت میں آئی اور آ کے کہنے لگی مولا ظالم نے کچھ آپ کے چاہنے والوں کو قید کیا، اور انہی چاہنے والوں میں میرا بیٹا داؤد بھی ہے، اور مجھے پتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ظالم اتنا جابر بادشاہ ہے کہ میرا بیٹا زندہ قید خانے سے واپس نہیں آئے گا، مولا کچھ عمل بتائے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ام داؤد سے فرمایا کہ 3 دن روزے رکھو، 13، 14، 15، اور روزے رکھنے کے بعد دعا پڑھو۔ دعا ہے روایت میں، تفصیلی دعا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، تمہارا بیٹا آزاد ہو جائے گا۔ ام داؤد نے یہی عمل کیا، 3 دن روزے رکھے۔ توجہ کیجئے گا، کیوں ہے رجب رحمت کا مہینہ؟ 3 دن روزے رکھے، دعا کی، نماز پڑھی۔ ابھی تیسرے دن کی دعا پڑھ ہی رہی تھی کہ اس کے بیٹے نے آ کے سلام کیا، کہا اماں مبارک ہو، مجھے ظالم نے آزاد کر دیا ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے، جب اتنا سخت ظالم علی کے چاہنے والے کو آزاد کر سکتا ہے 3 دن کے روزے رکھ کے رجب میں، تو جو آپ کی مشکل اور پریشانی ہوگی اگر آپ مولا کے وسیلے سے دعا مانگیں گے، صلوات بر محمد، تو یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ 15، 13، 14 اور پھر 25 رجب باب الحوائج کی شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، 27 رجب بے ست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ حکیم صاحب تشریف لیا ہے، آگے آئے آگے۔ ارے بھائی، رجب میں صلوات پڑھنا بھی بہت گناہوں کی معافی کے لیے بہتر ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد۔ تو مستقل یہ ماہ رجب رحمتوں والا مہینہ ہے۔ مولا علی نے فرمایا رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، رمضان شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے۔ توجہ کیجیے، جیسے آپ بغیر رجب کے شعبان تک نہیں پہنچ سکتے، بغیر شعبان کے رمضان تک نہیں پہنچ سکتے، ایسے ہی بغیر علی کے رسول تک نہ پہنچ پائیں گے، اور رسول کے بنا اللہ تک نہ پہنچ پائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان نبی کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے 2 شخصیتوں کے درمیان آپ کو رکھا ہے تاکہ نفس بھی پاک ہو جائے، روح بھی پاک ہو جائے۔ علی اور رسول فقط بھائی نہیں ہے، آقا مولا نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یا علی انا وانتا ابوے ہذی امہ، میں اور تم اس امت کے 2 باپ ہیں، تو جو باپ کو راضی کرے گا وہی تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ جس سے باپ ناراض ہو گیا، اما دنیا کا باپ ناراض ہو جائے تو جنت دور ہو جاتی ہے۔ جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا علی، اگر وہ کسی سے ناراض چلا جائے، جی تو ماہ رجب کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تھوڑا سا گفتگو کروں گا، باقی انشاءاللہ جو ہے وہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ ابھی کل پرسوں ہی تاریخ گزری ہے، ہمارے 5 رجب کو
امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت بسادت کی تاریخ گزری ہے۔ ہندوستان پاکستان میں امام کو کیا کہا جاتا ہے؟ نقی۔ عرب میں امام کا لقب کیا مشہور ہے؟ ہادی۔ ہادی، امام ہادی۔ جی، میں نے قرآن مجید کی سورہ نازیات کی آیت کو پڑھا، چھوٹی سی، فالمدبرات امرا، اس کی قسم جو امور کا حکم دیتا ہے۔ جی، والنازعات غرقا والسابحات سبحا، تیرنے والوں کی قسم، والسابقات سبقا، سبقت کرنے والوں کی قسم، توجہ کیجئے گا، والمدبرات امرا، اور امر کا حکم دینے والوں کی قسم۔ اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیے، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے کیا؟ جی بھائی، قسم ہم آپ کھاتے ہیں اپنا یقین دلانے کے لیے، اللہ کو کس کو یقین دلانا ہے؟ اللہ جو قسمیں کھا رہا ہے، لیکن کھا رہا ہے قرآن میں، کیا کریں گے؟ بہت ساری قسمیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا بلد الامین، بہت ساری قسمیں، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلا والنہار اذا جلا، کا مطلب اللہ کو قسموں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ جسے عظیم بنانا چاہتا ہے اس کے قرآن میں قسم کھا دیتا ہے، جس کو عظیم بنانا چاہتا ہے، جی جی، جس کو عظیم بنانا چاہتا ہے۔ تین کی کیا اوقات تھی، زیتون کی کیا اوقات تھی، لیکن اللہ نے ان کو عظیم بنا کے بتایا۔ بھئی اللہ کی نظر میں وہ عظیم ہی تو اللہ جس کی قسم کھا رہے، والتین والزیتون وطور سینین ھذا بلد الامین۔ جی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ جس کو عظیم بنانا چاہتا ہے تو اس میں کہیں کی قسم کھا رہا، اس میں کہیں کی قسم کھا رہا، فالمدبرات امرا، امور دینے والوں کی قسم، حکم دینے والوں کی قسم۔ کتنے فرشتے ہیں؟ اللہ کس کو حکم دیتا ہے؟ 4 فرشتے ہیں۔ مثال ثواب کی مجلس سے تاکہ حق ہو جائے، 4 فرشتے بہت مشہور ہے جو اللہ کا امر لے کے آتے ہیں۔ اللہ 4 فرشتوں کو، کون؟ ایک وحی لے کے آتا ہے، توجہ کیجئے گا، ایک رزق بانٹنے والا ہے، ایک سور پھونکنے والا ہے، اور ایک مرزا جی روح قبض کرنے والا ہے۔ یہ 4 فرشتے ہیں، توجہ کیجئے گا، جو اللہ کا امر لے کے آتے ہیں۔ جبریل وحی لے کے آتا ہے، توجہ کیجئے گا، میکائیل رزق لے کے آتا ہے، اسرافیل سور پھونکنے والا ہے، اور اسرائیل کون ہے؟ ملک الموت۔ اچھا، جو وحی لے کے آتا ہو، اللہ کا حکم وحی لے کے آتا ہو، اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی حکیم جی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو وحی لے کے آتا ہو وہ بھی در زہرا پہ چکی چلا رہا ہے، وہ بھی حسرین کا جھولا جھولا رہا ہے، جو کیجئے گا۔ اچھا، جو رزق کا حکم لے کے آتا ہے نقمی بھائی، پھر اسے روٹیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اما جس ملک الموت کو کہیں اجازت نہیں لینی پڑتی، اسے در سیدہ پہ اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ کا حکم لے کے آتے ہیں، رزق دے رہے ہیں، روٹیاں کی کیا ضرورت ہے؟ وہی کلانے کا کام ہے، چکیاں چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ کیجئے گا، روحوں کو قبض کرنے کا کام ہے، جو کہیں اجازت نہ لیتا وہ بھی دروازے پہ کھڑا ہوا اجازت مانگ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب قسم جو کھائی جا رہی ہے، ہاں کبھی سمجھ میں نہ آتے، قبلہ توجہ فرمائیے مردان صاحب، فالمدبرات امرا، یہ کس کا حکم لے کے آتے ہیں؟ اللہ کا۔ کبھی سمجھ میں نہ آتا یہ امر، اگر زیارت جامعہ میں جملہ نہ ہوتا، زیارت جامعہ کا جملہ اگر سا نہ ہوتا تو کبھی بھی اللہ کا امر سمجھ میں نہ آتا کہ اللہ کا حکم اور امر کہاں سے نکلتا ہے۔ امام ہادی علیہ السلام نے زیارت جامعہ میں فرمایا، توجہ کیجئے گا، اے آل محمد حکم بھی تم دیتے ہو۔ زیارت جامعہ کا جملہ ہے، صلوات بھیجو محمد والے محمد۔
جی حکم بھی تمہارا ہے اور تمہارے ہی ہاتھ سے ایجاد ہوتا ہے. اب پتہ لگا حکم وہاں سے ملتا ہے، اجازت للعمل سے ملتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. زیارت جامعہ کا جملہ ہے، زیارت جامعہ کا جملہ. اے آل محمد تمہارے ہی گھر سے امر ہوتا ہے، تمہارے ہی ہاتھ سے امر ہوتا ہے. پھر جو امر ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ اور اس کی دلیل میرے پاس ہے. ان ارادہ امرہ کن فیکن. قرآن کی آیت ہے کہ جب وہ ارادہ امر کا کرتا ہے، حکم کا کرتا ہے، تو کیا کہنا پڑتا ہے؟ کن فیکن. لیکن آپ پوری تاریخ دیکھیے حکیم صاحب، کہیں بھی آل محمد نے کن یا فکن کا لفظ استعمال کیا ہے. پوری تاریخ دیکھیے، سارے معصوموں کی سیرت اٹھائیے، کہیں بھی مولا نے جی کن کا استعمال نہیں کیا. قرآن کی آیت ہے کن کا استعمال. میں نے تاریخ میں یہ دیکھا ہے، 10ویں ہی امام کا واقعہ ہے، جب متوکل نے امام کو دربار میں بلایا توہین کرنے کی غرض سے اور غلاموں سے کہا کہ تعظیم کو کھڑے مت ہونا، تعظیم کو کھڑے مت ہونا. امام آ رہے ہیں، تیز ہوا چلی، سارے پردے ہٹے، غلام امام کے قدموں میں جھک گیا. متوکل کہتا ہے میں نے تو تمہیں پیسے دیے تھے کہ تم تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہونا. توجہ کیجیے گا. ایک مرتبہ سارے غلام مل کے کہتے ہیں، متوکل کہتا ہے میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تلواریں اٹھا لینا، خوف دلانا، تعظیم نہ کرنا علی ہادی کی. ایک مرتبہ سارے غلام مل کے کہتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نے نہیں دیکھا. کہا تم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا 1,00,000 تلواریں لیے ہوئے فرشتے کھڑے ہوئے تھے. ہاں اب میں پہنچا رہا ہوں آپ کا، پہنچ گئے. دیکھیے 10ویں امام کا لقب بھی عسکری ہے اور 11ویں امام کا بھی لقب عسکری ہے، اس لیے ملا کے کہا جاتا ہے عسکرین. تو پہلے 10ویں امام نے اللہ کی فوج دکھائی، اس کے بعد 11ویں امام نے اللہ کی فوج دکھائی ہے. صلوات بر محمد. مجھے گفتگو کرنی ہے کن فیکن پر. آئے امام کہ تو جو ہم نے دیکھا تجھے تھوڑا میں نے 1,00,000 تلواریں ہمارے سر پہ کر. اس لیے امام 10ویں امام کا لقب بھی عسکری ہے اور 11ویں امام کا بھی لقب. پہنچے دربار میں بیٹھے، متوکل بیٹھا ہوا تھا، برابر میں بیٹھا تھا جادوگر. امام کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. آئے مولانا آگے تشریف لے آئے. آ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ایک بار اور صلوات پڑھے. صلی علی. تو 10ویں امام آئے، دسترخوان بچھایا گیا، جادوگر برابر میں بیٹھا ہوا تھا. جیسے امام نے ہاتھ بڑھایا لقمے کی طرف، جادوگر نے وہ لقمہ امام کی طرف سے اپنے جادو سے سحر سے ہٹا لیا اور مسکرایا امام کی طرف. اس پہ یاد رکھیے گا کن فیکن کسی معصوم نے استعمال نہیں. ان ارادہ امر، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کن فیکن کی. کسی روایت میں نہیں ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا ہو فکونی اسدن، کہ میں حکم دے رہا ہوں. جیسے امام کی توہین کری، امام نے ارادہ کیا، قالین پہ جو شیر بنا ہوا تھا اور امام کے جملے خذ یا اسدن عداللہ، اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو قتل کر دے. امام نے کن نہیں کہا، نہ فکن کہا، بلکہ ارادہ کیا. اب سمجھ میں آیا فالمدبرات امرا.
انہیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ارادہ کرتے ہیں تو قالین کا شیر جسم میں تبدیل ہو کے جادوگر کو کھا لیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ کیا کہا جی؟ کیا کہا؟ یا اسد اللہ خذو اسد اللہ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو لے لے۔ مولا دشمن تو آپ کا ہے، یہ اللہ کا دوڑائیے۔ امام نے یہ جملہ کہہ کے بتایا جو ہمارا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ او زیارت جامعہ امام علی نقی علیہ السلام کی یاد کرتا ہے جی۔ جب امام سے بھی پوچھا تھا کسی نے، مولا کوئی ایسی زیارت بتائیے کہ جس زیارت میں آپ تمام اہل بیت کا ذکر آ جائے، تو نبی امام نے فرمایا تھا، 10 امام سے بھی روایت ہے کہ زیارت جامعہ پڑھو۔ زیارت جامعہ میں ہم سب کا تذکرہ ہے۔ تو ماہ رجب رحمتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ مرحوم یہ رحمتی ہوگی الحمدللہ مرحوم کے سال ثواب کے لیے، اس لیے کہ ان کے ذکر سے سال ہو رہا ہے، جن کا ذکر ہی عبادت ہے، جن کا ذکر ہی عبادت ہے۔ کس کا ذکر عبادت ہے؟ کس کا ذکر عبادت ہے؟ مجھے بتانے کی ضرورت ہے آپ کو کس کا ذکر عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی موت کے ذکر سے سال ثواب ہو جائے۔ ارے موت کے ذکر سے سال ثواب نہیں ہوتا ہے، علی کے ذکر سے سال ثواب ہوتا ہے۔ موت کو تو خود مٹنا ہے ایک دن، آپ کو پتا ہے موت فنا ہونی ہے۔ اچھا جیسے ہی موت آتی ہے موت کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی موت آتی ہے لفظ موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ مزہ چکھتے ہی مرزا جی، یہ مزہ جیسے ہی چکھا، اب مجھے بتائیے چکھنے والا گیا یا جس نے چکھایا وہ گیا؟ توجہ کیجیے گا، چکھنے والا گیا، جیسے ہی چکھا وہ گیا۔ نہیں گیا نہیں ہے بھائی، فنا نہیں ہے، انتقال ہے۔ اس حدیث کے مطابق من مات له حب آل محمد، اگر فنا ہو گئے تو ختم ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، جو فنا ہو جائے گی وہ دوبارہ نہیں بنے گی، جو فنا نہیں ہوگی وہ باقی رہے گی۔ جو فنا کے بعد تو اچھا، لیکن یہ کیا کرے کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ فنا کے بعد ہی نئی چیز کا ارتقا ہوتا ہے۔ حکیم جی بتائیں گے، اگر کوئی پرانی چیز ہے تو نئی نہیں بنتی، جب پرانی ختم ہو جاتی ہے، ارے چلیے مثال سے سمجھا دیتا ہوں، جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں فنا نہیں ہوگا نئی فصل نہیں آئے گی، تو اس فنا میں ہی بقا ہے، فنا میں ہی بقا ہے۔ تو علی کے چاہنے والے فنا نہیں ہوں گے، باقی رہیں گے۔ اور چاہنے والا وہ چاہنے والا جس نے تمام زندگی آل محمد کا ذکر کیا اور جس کا نام بھی عالم ہے اور بعد میں محمد بھی جی، عالم محمد عالم مٹنے والا نہیں ہے۔ عداد کے حساب سے حکیم جی آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ مجلس کے بعد۔ جی جی صلوات پڑھیں محمد والے، تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ عالم، عالم تو ویسے بھی نہیں مرتا، عالم ویسے بھی نہیں مرتا، اور جو دوسرا نام ہے محمد جو اس سے متصل ہو جائے وہ بھی نہیں مرتا، اب سے محمد بھی نہیں مرتا۔ تو الحمدللہ مرحوم نے اتنے کام کیے مذہب کے اور اہل بیت کے، کبھی مرنے اہل بیت نہیں دیں گے۔ یہی تو خاصہ ہے ذکر آل محمد کا، جو ذکر کو کرتا ہے وہ بھی باقی رہتا ہے، یہ ذکر بھی باقی رہتا ہے، ذکر کرنے والا بھی باقی رہتا ہے، اس لیے آج تک عالم بھائی زندہ ہے، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔
اور پھر وہ حدیث سنا دوں، اصول کافی کی صلوات بھیجے محمد والے۔ چھٹے امام کی خدمت میں چاہنے والا پہنچا، امام نے فرمایا لا یموت مومن الا باختیارہ، شرح اصول کافی کی حدیث ہے کہ مومن کو موت نہیں آ سکتی الا باختیارہ، جب تک وہ اجازت نہ دے، جب تک وہ اختیار نہ دے۔ چاہنے والے نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ کی حدیث سمجھ میں نہیں آئی، اور معصوم کی حدیث سب کی سمجھ میں تھوڑا ہی آتی ہے، توجہ کیجیے گا۔ کہ مولا لا یموت مومن الا باختیارہ، مومن کو موت آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ اختیار نہ دے۔ مولا دنیا میں کوئی بوڑھے تھوڑا ہی مرتے ہیں، اچھے زندگی سے عاجز ہو کے مرنے کی دعا مانگے، جوان بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، کون ایسا ہے دنیا میں جو اپنے مرنے کا اختیار دے گا؟ مولا نے فرمایا تو سمجھا وہ غلط، ہم نے جو کہا اس کا مطلب غلط، توجہ کیجیے گا۔ مولا تشریف فرما دیے کہ سنو، جب بھی کسی چاہنے والے کے نزا کا وقت ہوتا ہے ہم 14 اس کے سرہانے پہنچ جاتے ہیں اور اس کی پیشانی پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرتے ہیں اور جنت میں اسے اپنے ساتھ اس کا مقام دکھاتے ہیں، اور مقام دکھا کے ہم چل دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ چاہنے والا دیکھتا ہے جنت میں اپنے کو ہمارے ساتھ، برابر میں ملک الموت کھڑا ہوا ہوتا ہے، فوراً خوش ہو کے کہتا ہے جلدی رو قبض کر، سردار آگے چلے گئے میں پیچھے رہ گیا، جلدی رو قبض کر، سردار آگے چلے گئے میں پیچھے رہ گیا۔ مجھے بتائیے اگر آپ اپنا مقام دیکھ لیں گے اہل بیت کے ساتھ تو اس دنیا میں رہنا پسند کریں گے؟ ہرگز ہرگز اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس دنیا نے کسی کو وفا نہیں دی ہے۔ اما جب علی جیسے نے اس دنیا کو طلاق دے دیا اور کس کے ساتھ یہ دنیا وفا کرے گی؟ تو یہاں سے تو سب کو جانا ہے، ایسا کام کر کے جاؤ جو رہتی دنیا تک یاد کیے جاؤ۔ اور ائمہ معصومین اور اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی بھی جانے والا، ہمارا چاہنے والا، اپنی کوئی ایسی صفت چھوڑ کے جائے کہ جس کے ذریعے اسے یاد کیا جائے، کوئی صفت ہونا چاہیے، اس کا اخلاق ہو، سیرت ہو، اس کا عمل ہو، کوئی ایسی صفت چھوڑے تاکہ جانے کے بعد اس صفت کے ذریعے اس کو یاد کیا۔ تو مرحوم کی بہرحال بہت ساری صفتیں ہیں، لیکن ایک صفت یہ ہے کہ جب بھی ایام عزا آتا تھا یا شہادت کی تاریخیں یا ولادت کی تاریخیں آتی تھی، مرحوم اہتمام کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے۔ یہی کافی ہے کہ آل محمد کے ذکر کا اہتمام کرتے تھے۔ آل محمد نے کسی کو مایوس نہیں کیا ہے، کتنی مدد کرتے ہیں آل محمد۔ نزا کے وقت فاطمہ آ جاتی ہے، حسین کوزہ لے کے آ جاتے ہیں، اور وہاں علی آئیں گے جہاں کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ قبر میں جب چاہنے والا جاتا ہے اور گھبراتا ہے تو علی کا نور، ولایت علی کا نور ایسا چمکتا ہے کہ پوری قبر روشن ہو جاتی ہے، اور چاہنے والا تڑپ کے کہتا ہے تو کس کا نور ہے؟ نور سے آواز آتی ہے میں ولایت علی کا نور ہوں، جس پہ تو نے زندگی گزاری ہے۔ تو عزادارو، جہاں شہر رجب خوشیوں کا مہینہ ہے، وہاں چند روایتیں اور چند تاریخیں غموں کی بھی ہیں۔ جناب زینب کی شہادت کی تاریخ، پھر ہمارے 10ویں امام امام ہادی علیہ السلام، علی نقی علیہ السلام کی تاریخ 3 رجب المرجب۔ معصوم جو بھی گیا ہے وہ روتا ہوا دنیا سے گیا ہے، روتا ہوا دنیا سے گیا ہے۔ اور عزادارو، ان آنسوؤں میں تو اتنی چاشنی ہے کہ وہ حسین کی ماں فاطمہ، جس کا پہلو ٹوٹا ہوا ہے، جس کی پسلیاں شکستہ ہے، کہیں نہیں جاتی، لیکن جہاں فرش عزا پہ مومنین رونے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، حسین کی بوڑھی ماں ہاتھ میں رومال لے کے آ جاتی، لاؤ لاؤ اپنے آنسو مجھے دے دو۔ آپ کے آنسو کتنے قیمتی ہے، وہ فاطمہ جنت میں قدم نہیں رکھے گی جب تک حسین کے چاہنے والے جنت میں نہ چلے گا۔ آپ نے روایت سنی ہے عزادارو، دنیا کا دستور ہے، مرحوم معلم بھائی خوش نصیب ہے، جانے کے بعد ان کے بیٹوں نے 40واں کیا، 10واں کیا، 20واں کیا، اب چھمائی کی مجلس ہے، ارمان ہوتا ہے بیٹوں کے کہ باپ کا غم منایا جائے، باپ کی مجلسیں کی جائے،
یہی تو ارمان سید سجاد کو تھا، یہی ارمان شہزادی زینب کو تھا۔ جب مولا حسین قتل کر دیے گئے، زینب انتظار کر رہی تھی کوئی آ کے کہے گا زینب بھیا کا پرسا لے، کوئی سید سجاد کو بابا کی تعزیت پیش کرے گا، لیکن روایتیں بتاتی ہے کسی نے تعزیت پیش نہیں کی، بلکہ ہاتھوں میں تازیانے لے کے آئے، بے کجاوا اونٹ لے کے آئے، اونٹ آپس میں کہہ رہے تھے آہستہ آہستہ قدم بڑھانا، اس لیے کہ ہمارے اوپر حسین کے بچوں کو سوار کرایا جائے۔ عزادارو، ہاں دنیا کا دستور ہے، جس کا باپ مرتا ہے بیٹوں کو جنازے کے قریب نہیں جانے دیتے، نہیں تم رکو ہم ہیں۔ ارے یہ منظر سید سجاد کربلا میں دیکھ رہے تھے، کوئی تو آ کے کہے گا سجاد تیرے بابا کا پرسا، زینب تیرے بھیا کا پرسا، لیکن کوئی نہ آیا۔ ہاں عزادارو، یا جدہ سحقونی بجرد الخیل، امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا سے شکوہ کیا، کیف اصبر این کیف اصبر، اے میرے نانا میں کہاں تک صبر کروں اور کیسے صبر کروں۔ یا جدہ ہو سحقونی بجرد الخیل، اے میرے نانا مجھے سحق کر دیا گیا، مجھے سحق کر دیا گیا۔ سحق کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں سحق کا مطلب ہے مجھے پیس دیا گیا۔ سحق پتہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ہندی میں جسے کھرل کہتے ہیں، اردو یا ہندی میں جس میں دوائی ڈال کے پیسا جاتا ہے اسے عربی میں سحق کہتے ہیں۔ امام حسین فرمایا نانا سحقونی بجرد الخیل، نانا مجھے کربلا میں پیسا گیا۔ سحقونی بجرد الخیل کس سے پیسا گیا؟ جو لوہا یزید کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے لگا ہوا تھا، نانا مجھے اس لوہے سے پیس دیا گیا، اور میرے نانا مجھے اتنا پیسا گیا کہ میری سگی بہن میرے جنازے کو نہ پہچان پائی۔ اور ہوا یہی عزاداروں کہ جب 11 محرم کو لٹی ہوئی زینب، شام غریبہ کی تھکی ہوئی زینب 11 محرم کو جب مقتل میں آئی ہے تو سب کے لاشیں تو نظر آ گئے، لیکن حسین کا لاشا نظر نہیں آتا۔ رو کے سید سجاد کو بلا کے کہتی ہے بیٹا سید سجاد میرے بھیا کا لاشا کہاں ہے؟ سید سجاد نے فرمایا اے پھوپھی اماں، یہ جو پتھروں کا ڈھیر پڑا ہے ذرا اس کے قریب جائے۔ زینب پتھروں کے ڈھیر کے قریب پہنچی، ٹوٹے ہوئے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا، ٹوٹے ہوئے نیزوں کو ہٹانا شروع کیا، ٹوٹی ہوئی برچھیوں کو ہٹانا شروع کیا۔ اب کیا منظر دیکھا؟ حسین کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، ایک لاش کا ٹکڑا اٹھایا، مدینے کا رخ کیا۔ اے میرے نانا، آپ کا یہ وہ حسین جسے آپ اپنی زبان چساتے تھے، نانا کربلا میں آ جائیے، آپ کے حسین کو پیس دیا گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں زادارو، بیٹوں نے اہتمام کیا ہے باپ کی مجلس کے لیے۔ زینب کو بھی بڑا ارمان تھا کہ میں بھی بھیا کا چہلم کروں، سید سجاد کو بھی بڑا ارمان تھا کہ میں بھی بابا کا چہلم کروں، لیکن نہ بیٹا چہلم کر پایا نہ بہن چہلم کر پائی۔ ہاں عزادارو عزادارو عزادارو، بڑا اگر آل محمد کا غم نہ ہوتا تو ہم کسی غم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آل محمد کا غم ہمارے آگے آ جاتا ہے۔ اگر کسی کا باپ جاتا ہے تو حسین جیسا باپ سامنے آتا ہے، کسی کا بیٹا دنیا سے جاتا ہے تو اکبر جیسا بیٹا سامنے آتا ہے، کسی کا بھائی جاتا ہے تو عباس جیسا بھائی سامنے آتا ہے۔ لو امام رضا علیہ السلام کی روایت کو پڑھ دیتا ہوں۔ ابن شبیب مولا رضا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا مولا آپ اپنے جد کے اور مسائل سنائیں۔ ابن شبیب کیا سننا چاہتا ہے؟ کہ اور مسائل سنائیے مولا۔ ابن شبیب میرے جد حسین کو گوشت فن کی طرح ذبح کیا گیا۔ ابن شبیب میرے جد حسین کو جانور کی طرح مارا گیا، جانور کی طرح ذبح کیا ہے۔ ابن شبیب نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا مثال اچھی نہیں ہے،
مولا میری سمجھ میں نہیں آئی مثال. کہا ابن شبیب کربلا میں میرے جد حسین مظلوم کو جانور کی طرح ذبح کیا ہے. مولا کیسے؟ سنو ابن شبیب، عرب کا یہ دستور ہوتا تھا، جس جانور کی قربانی کرنا چاہتے تھے اس کو گھر میں نہیں چلاتے تھے خنجر اس کے گلے پر، بلکہ اس کو میدان میں لے کے آتے تھے. بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے میدان میں آتے تھے، اس جانور کو پہلے دوڑاتے تھے. جب وہ جانور دوڑ کے تھک جاتا تھا اس کے بعد اس کے گلے پہ چھری چلاتے تھے. ابن شبیب میرے حسین کو پہلے دوڑایا گیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے برچھی ماری، کسی نے بھالا مارا. جب میرا مظلوم حسین تھک کے ذوالجنا سے زمین پہ آیا، شمر کند خنجر لیے آگے بڑھا. ارے 12 ضربتیں ایسے ماری جیسے جانور کو مارا جاتا ہے. اے ابن شبیب میرے حسین کو ایسے کاٹا گیا جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. اے ابن شبیب توجہ، بس ایک جملہ ابن شبیب اس طرح 12 ضربتیں ماری. اچھا واقع روایت سنتے ہیں کہ کند خنجر سے حسین کا گلا کاٹا گیا. ایمانداری سے بتائیے، جو شخص پہلے سے ارادہ رکھتا ہو قتل کرنے کا وہ کند خنجر لے کے نہیں آئے گا. حسین کا گلا اتنا خشک تھا کہ تیز دھار والا بھی خنجر کند ہو گیا تھا. بس ختم کر دی میرے ولی سزادار ہوئی تھا، حسین کا گلا کٹا. ازادارو زینب سید سجاد کے خیمے میں پہنچی. بیٹا سجاد ذرا آنکھیں کھولو، یہ سیاہ آندیاں کیسی چل رہی ہے، یہ زلزلہ کیسا آ رہا ہے. کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا کیا دیکھا؟ سر حسین کے نیزہ پہ. اے پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا، میرا بابا مارا گیا. حسین کا ذوالجنا خیمے میں آیا، سکینہ لپٹ گئی. اے میرے بابا کے ذوالجنا، ارے میرا بابا بے زبانی میں کہتا ہے سکینہ تیرا بابا پیاسا مارا گیا، تو یتیم ہو گئی. انا للہ و انا